बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान एक ज़माना था, पाकिस्तान लीड करता था, दुनिया की रहबरी करता था, रहनुमाई करता था। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस्लामी दुनिया का जिसके पास जौहरी ताकत है, इज्जत थी, एहतराम थी, सब कुछ था। लेकिन पाकिस्तान को रुस्वा कर दिया पाकिस्तान के अपनों ने, और पाकिस्तान की अपनी क़यादत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा कर दिया। और उसकी रुसवाई का सबब भी हमारे अपने हैं और कोई भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई डमी किस्म की गवर्नमेंट है, कठपुतली हुक्मरान है। एक फेक जाली मैंडेट की बुनियाद पर, चोरीशुदा मैंडेट की बुनियाद पर एक हुकूमत मुसल्लत की हुई है। उसका एक वजीर आजम है लेकिन खामोश है, नहीं बोल रहा। उसका वजीर खारजा है, उसका कुछ पता ही नहीं है वो है कहाँ। वजीर दिफा, वो वैसे तो जहां जब भी कोई इमरान खान को गाली देनी हो, फौज को गाली देनी हो, फौजी जर्नलों को सत्यानाश करना हो उनका, और शहदा के बारे में कुछ बात करनी हो, जंगों की शिकस्त के बारे में बताना हो, तो वो वजीर दिफा हम वक्त हाजिर होते हैं और हर टीवी चैनल पे आपको वन ऑन वन गुफ्तगू करते हुए मिलेंगे। लेकिन वो वजीर दिफा भी अब गायब हैं, वजीर खारजा भी गायब हैं, और उसके बाद आते हैं वजीर दाखिला। वजीर दाखिला भी कहीं नजर नहीं आ रहे, और अहम तरीन मामलात हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बाहर और इस खत्ते में। लेकिन तीनों वजीर जो हैं वो मजाल है कि कहीं नजर आ जाएं, किसी टीवी चैनल के सामने नजर आ जाएं, बिल्कुल खामोश और मुकम्मल तौर पे अपने मुंह सिले हुए हैं उनके। तो बहरहाल अगर आपको भी ये मैंडेट चोरों के तीनों वजीर मिलें तो यकीनन आप उन तक ये बात पहुंचाइएगा कि जनाब दुनिया में आग लग चुकी है, दुनिया जंग के दहाने पर है, मुल्क एक दूसरे पे हमलावर हैं, और वो भी ज़रा लब कुशाई कर दें, वो भी ज़रा दो लफ्ज़ बोल दें। और यही हाल हमारी सियासी जमातों का है। सियासी जमातें सब की सब खामोश हैं, क्योंकि एक तरफ उसका घर है और एक तरफ मैकदा, एक तरफ अमरीका सरकार है और एक तरफ इसराइल सरकार है और दूसरी तरफ ईरान है। तो अब क्या करें, किस तरफ जाएं? और अगर ईरान का साथ देते हैं तो अमेरिका सरकार नाराज होती है, इसराइल सरकार नाराज होगी, और अगर ईरान के खिलाफ जाते हैं तो फिर घर में मार पड़ेगी, क्योंकि वो करीब ही तशरीफ फरमा है और उनके जानने वाले, उनके मानने वाले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा जाएं तो जाएं कहाँ। तो इसलिए वो कहते हैं खामोशी रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये है बुज़दिलों का हाल जो कि इस वक्त जारी सारी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और दमादम मस्त कलंदर उन्होंने ऐलान कर दिया है। और अब वो कहते हैं कि ना ही दफ़ा 144 को हम देखेंगे, और ना ही 3 एमपीओ को, ना ही 16 एमपीओ को, ना ही झूठे मुकदमात को, और ना ही बेबुनियाद मुकदमात को, ना ही हम पुलिस गर्दी से डरेंगे और ना ही हम किसी और गर्दी से डरेंगे। लिहाजा हम निकलेंगे मैदान में और वो तैयारियां कर रहे हैं, ऐलान कर दिया है। उसकी डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, लेकिन पहले ज़रा ईरान का इसराइल पर हमला और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त। ईरान ने पहले इसराइल ने एक पंगा लिया, और इसराइल ने पंगा लिया, ईरान का एक सिफारत खाना जो है दमिश्क में, उसको तबाह कर दिया, जानी नुकसान हुआ, और पाकिस्तान ईरान के जो है कमांडोज उसमें वो मारे गए। तो उसके बाद यकीनन ईरान ने उसका जवाब देना था, और ईरान ने उसका जवाब दिया, और अपने तरीके से दिया, कंट्रोल्ड जवाब दिया, जितना दे सकते थे उन्होंने दिया। और उन्होंने इसराइल के कुछ फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया और अपने मकसद में कामयाब हो गए। और उसके बाद से अब तक यानी तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इस वक्त इक़्तिदार के आलमी ईवान, आलमी रहनुमा सब जाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अब तक G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो चुकी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो चुकी, प्रेसिडेंट बाइडन ने बुलाई थी। और दूसरी जानब सलामती कौंसिल का इजलास जारी सारी इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। और अब इसराइल की ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम मार तो पड़ी गई है, और हमारी जो एक धाक बैठी हुई थी वो ईरान ने उसको डैमेज किया है, तो फिर कम अज़ कम सलामती कौंसिल जो है वो ईरानी हमले की मजम्मत करते। लेकिन सलामती कौंसिल में रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, और उसके होते हुए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान वो खड़े हैं ईरान के साथ, चाइना भी और रशिया भी। और उसके बाद रह जाते हैं अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस अब एक जगह पे हैं, लेकिन जब तक पांचों बड़े वीटो पावर मुत्तफिक ना हो तो कोई बात बनती नहीं है। इसलिए दूसरी जानिब
امریکہ ایک اور کام بھی چاہتا ہے۔ امریکہ عرب ممالک سے چاہ رہا ہے، پاکستان سمیت تمام عرب ممالک سے چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کی کھل کر مذمت کریں اور غیر مبہم انداز میں مذمت کریں، لیکن اس میں بھی بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کی صلح ہو چکی ہے، سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں، وزرائے خارجہ آپس میں رابطے میں ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹس رابطے میں ہیں، اور ان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اب اس طرح کی رہی نہیں، اور سرد جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا سعودی عرب کی طرف سے بھی ابھی تک ایسی کسی اسٹیٹمنٹ کی توقع نہیں ہے اور نہ ہی کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس سے ساری پیدا شدہ صورتحال پہ بات چیت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے بھی اپنے مختصر خطاب میں صورتحال کی سنگینی کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب تھوڑا سا حوصلہ کریں، ہمت کریں اور صبر کریں، ورنہ بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں تمام حکمران بول رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران مکمل طور پر خاموش، اور ہمارے وزراء مکمل طور پر خاموش۔ دفتر خارجہ کی ایک ہماری ترجمان ہے خاتون، وہ شریف خاتون ہیں، وہ بیچاری آتی ہیں اور آ کے دو چار لفظ جتنا ان کو اجازت دی جاتی ہے وہ بول کے چلی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اتنے بے توقیر ہو چکے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ پولیس ہو، اب پہلے پولیس والوں کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے اور پولیس جوان اور افسر آ رہے تھے، اب ذرا پاک فوج کے بھی جوانوں نے میدان میں آئے ہیں اور وہ بھی ٹک ٹاک پہ دستیاب ہیں، وہ بھی اپنے اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، تو ہم اس حالت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہے ایک صورتحال جو ہے اس وقت انٹرنیشنلی چل رہی ہے۔ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ابھی تک ان کی زبان بندی ہے، اور وہ کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، اور نہ ہی راج ناتھ سنگھ کا جواب دے رہے ہیں، نہ ہی گارجینز کی سٹوری کا جواب دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر بھارت جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی وہ کاروائیاں کر رہی ہے، اور کل بھی ایک پاکستانی کو جو ہے وہ مار دیا گیا، اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن چونکہ ہمارے نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور وہ واسطرائے بھی ہیں، اور ان کو وہ کیونکہ براہ راست رابطے میں ہیں جنرل صاحب کے ساتھ، اس لیے ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی ان کو کوئی کہہ سکتا ہے، لہٰذا وہ جب چاہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، جب چاہیں سینیٹر بن جاتے ہیں، جب چاہیں صحافی بن جاتے ہیں، اور جب چاہیں وہ وزیر داخلہ بن جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اسی صورتحال میں پاکستان واقعتاً ایک بنانا ریپبلک بن کر رہ گیا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف جی، کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ تو پاکستان میں یہ آج سے ہفتہ شروع ہو چکا، اور عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی، ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو ورکنگ ڈیز میں جی اس ہفتے کافی خبریں اور کافی گرما گرم ہفتہ رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان سے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے 2 جلسے ہو چکے، اور دونوں جلسے بلوچستان میں بہت زیادہ کامیاب رہے، تاریخی جلسے رہے، اور بلوچستان کے عوام جو ہیں وہاں پہ بھی قیدی 804 کا نعرہ جو ہے وہ بلند ہوا، وہاں پہ بھی گلی کوچوں میں عمران خان اور قیدی 804 کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک لاوارث ہے، ایک میڈیم جو ہے وہ کلاس کا آدمی ہے، اور اس کو کس نے پوچھنا، اس کو تو پولیٹکس بھی نہیں آتی، اور یہ ایک کھلاڑی ہے، اور کھلاڑی کو ہم بہت آسانی سے قابو کر لیں گے۔ لیکن وہ کھلاڑی ایسا نکلا کہ اس نے تمام سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیکل پنڈتس کو، اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ 75 سال سے کھل کھیل رہی تھی، اور اس 75 سال کی اسٹیبلشمنٹ قداور اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے ہیں انہوں نے واقعتاً۔ اور یہی بات محمود خان اچکزئی نے بلوچستان پشین میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے کہ اب مزید ہم کوئی ظلم برداشت نہیں کریں گے، مزید کوئی بے توقیری برداشت نہیں کریں گے، ورنہ ہم ایسے جگہوں سے چنے چبوائیں گے آپ کو کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سچویشن چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اب جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور بھرمار ہوگی جلسوں کی، اور 21 تاریخ سے یعنی کہ اتوار کے بعد آئندہ جو سنڈے آ رہی ہے اس کے بعد
جلسوں کی شروعات پنجاب سے ہوں گی اور پنجاب کی قیادت پر مشتمل کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، بھاری بھرکم کمیٹی ہے، اور اس میں ہر علاقے کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے۔ ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، مہر بانو قریشی ہیں ملتان سے، ریحانہ ڈار صاحبہ سیالکوٹ سے، زرتاج گل ڈی جی خان اور سمابیہ طاہر راولپنڈی، کومل شاذب بہاولپور، حامد رضا صاحب حافظ حامد رضا ہیں، مونس الہی، میجر طاہر صادق صاحب اٹک، شیخ وقاص اکرم صاحب جھنگ، ملک عامر ڈاکٹر ملتان، زلفی بخاری صاحب ہیں، زین قریشی ملتان، احمد چٹھا صاحب ہیں گجرانوالہ، اور ملک احمد خان صاحب ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن، معین قریشی ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں لاہور سے، شوکت بسرہ بہاول نگر سے، شبیر قریشی صاحب ہیں ساؤتھ پنجاب سے، اون عباس پپی ساؤتھ پنجاب، رائے حسن نواز ساہیوال چیچا وطنی سے، مہر عبدالستار صاحب ہیں، اعجاز منہاج صاحب ہیں، شاداب جعفری ہیں، زبیر نیازی ہیں۔ ان پر مشتمل یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ پنجاب میں جلسوں کی بھرمار جلسوں کا انعقاد کرے گی، اور مکمل طور پر یہ جلسے ہوں گے جی 21 تاریخ کے بعد، اور دمادم مست کلندر بڑے دمادم مست کلندر کا شروعات ہونے جا رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے 6 ہفتے بہت ہی اہم ہیں، تفصیل میں ولاگ میں بتا چکا ہوں، اپنے لائیو جو سیشن ہے اس میں وہاں پہ موجود ہے، وہاں سے سن لیجئے گا۔ یہاں پہ صرف ان شارٹ کہ 6 ہفتے امپورٹنٹ ہیں۔ عمران خان صاحب کی مقدمات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے جی، ان کی اپیلیں جو ہیں، سائفر کیس کی اپیل، اور پھر اس کے بعد ہوگی درخواست ضمانت ہے، القادر ٹرسٹ میں درخواست ضمانت ہوگی، اور عمران خان صاحب کا سائفر کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کی تمام آرگومنٹس مکمل چکے ہیں، سلمان صفدر صاحب مکمل کر چکے ہیں آرگومنٹس، اور انہوں نے سم اپ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سرکاری وکلا شروع ہو جائیں گے۔ عدت کیس کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، اس میں بھی اسی ہفتے آنا ہے، لہٰذا معاملات جو ہیں وہ کلوزنگ سیریمنی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس عمران خان صاحب کی رہائی کو روکنے کے لیے جو ان کے مخالفین ہیں، خواہ وہ وردی والے ہیں یا بغیر وردی کے ہیں، وہ میدان میں موجود ہیں، اور وہ اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کو رکوانے کے لیے سرگرم عمل ہوں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، اور یہ سچویشن موجود ہے جی۔ تو دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان ججز کیس میں فریق بننے کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے اسرائیل نے پاسداران انقلاب گارڈنز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جی کسی بھی ملک ریاست کی علاقائی سالمیت کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رسمی اجلاس کارروائی کے بعد ملتوی ہو گیا ہے، اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اسرائیل کی درخواست پہ بلایا گیا تھا، اور مطالبہ کیا ہے اسرائیل نے کہ حماس کو دہشت گرد پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کا یہ مطالبہ مانا جائے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی سے بڑی جنگ کا خطرہ موجود ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے کہا ہے، اور فریقین سے کہا ہے کہ وہ جنگ سے بچیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جی، اس وقت کی سچویشن یہ ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت جو ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے اور 2 ریاستی حل کی طرف بڑھا جائے۔ تو بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ہماری پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پر روپوش ہے، اور وہ اپنا کوئی رول تلاش کرنے کے چکر میں ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو خود جہاں پہ مینڈیٹ چور، الیکشن چور مسلط ہوں اور ان کے سہولتکار ہوں، تو ان کو کوئی عالمی برادری کوئی رول دے گی۔ بہرحال جی وہ رول تو نہیں دے گی، البتہ پنجابی والا رول ضرور دے گی، وہ ہم رول چکے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہیں پاکستان، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ رسمی کارروائی کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اسرائیل کی درخواست پہ بلایا گیا تھا، اور رسمی کارروائی کے بعد وہ ہے ملتوی ہو گیا ہے۔ مذمت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کی جائے۔ وہ مذمت ظاہر نہیں کی جائے گی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں رشیا موجود ہے، چائنا موجود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا اسرائیل کو۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اسرائیل کو بھی اپنے سائز میں واپس بلانا ہے، واپس سائز میں اس کو لانا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ باہر ہو چکا تھا۔
بلکہ وہ امریکہ برطانیہ سے بھی باہر نکل چکا تھا۔ پبلک پریشر بہت ہے اور پبلک پریشر جو ہے اس کو اگنور کرنا ممکن نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔